बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हूथीज ने अब पहला हमला कर दिया है। यमन के हूथीज जो हैं, ईरान अलाइड फोर्सेस हैं, उन लोगों ने पहला हमला कर दिया है इजराइल के ऊपर। और ये हमला एक तरफ से नहीं हुआ, यह हमला सिंक्रोनाइज हुआ है। एक तरफ से हूथीज ने अटैक उसी वक्त किया जब ईरान की जो वेव है मिसाइलों की, वो तल अवीव के ऊपर और इजराइल के दूसरे इलाकों पर हिट कर रही थी। और उसी वक्त हिजबुल्लाह भी जो है वो इजराइल के ऊपर बम बरसा रहा। तो इजराइल की जो हालात हैं इस वक्त, वो इस कदर मखदूश है और इस कदर परेशान कुन है। मगर इस सारे के पीछे मुझे एक छोटी सी टैक्टिकल हरकत नजर आ रही है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की, इजराइल के हवाले से। ये अटैक्स जो हैं वो एकदम बहुत सारे हुए। तल अवीव के ऊपर जो डैमेज दिखाया जा रहा है, अगर आप देखना चाहें तो कितने कितने गहरे गड़े हैं और कितना डैमेज किया है इन अटैक्स ने इजराइल के अंदर, इजराइल के बाद। ये कुछ एरियाज की फोटोज हैं, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए है। मगर जहां पर ये सब कुछ हो रहा है तो ईरान सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कर रहा कि जो अभी मतलब जवाबी हमले और उसके बाद दूसरे हमले जो है वो चल रहे हैं, टैक्टिकल स्ट्राइक्स भी कर रहा है। टैक्टिकल स्ट्राइक से मुराद मेरी यहाँ पर यह है कि जो अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन की कोशिश कर रहा है, उसमें वो अपने कुछ इस तरह के वेसल्स, इस तरह की बोट्स इस्तेमाल कर रहा है जिनको हम एम्फिबियस कहते हैं। अब एम्फिबियस का मतलब क्या होता है? एम्फिबियस का मतलब होता है वो चीज या वो जानवर जो कि जमीन पर भी और पानी पर भी दोनों पर रह सकते हैं। डड्डू फॉर एग्जाम्पल। तो जो अमेरिकन नेवी है, उसके पास टोटल 32 एक्टिव लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी या एलसीयू वेसल्स जिन्हें कहते हैं वो हैं। और ईरान ने टोटल 32 में से 6 उड़ा दिए हैं। ये एक बहुत बड़ी टैक्टिकल विक्ट्री है फॉर ईरान कि उस अमेरिका के पास टोटल जो है वो 32 हैं और उनमें से 6 उसने जो है ईरान ने वो आज अटैक करके, टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और वो कहां पर किए हैं? कुवैत के पास। अब ये जो बेसिकली है, ये वाला एक्शन ईरान का इस बात को बहुत क्लियरली बताता है कि ईरान इज नॉट ब्लाइंड टू व्हाट इज हैपनिंग। अगर आपको ये लग रहा है कि आप मुज़ाकरात की बातचीत करके ईरान को एंगेज करके उस तरह से धोखा दे लेंगे जिस तरह पहले 2 दफा आप दे चुके, तो फिर आपको दोबारा से सोचने की जरूरत है। और जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, कहने को उनके हवाले से भी बातचीत जो है बैकग्राउंड में कहीं दूर करीब के इलाके में हो रही है। आज हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कॉल करके तो जो ईरानी सदर हैं पेज़ेश्कियान, उनके साथ बातचीत करते हुए उनको बताया कि बातचीत के हालात कहां तक पहुंचे हैं और बातचीत के क्या नताइज निकल रहे हैं और कहां पहुंची है। मगर जहां तक बातचीत के मसाइल का ताल्लुक है और पाकिस्तान के किरदार का ताल्लुक है, तो एक अजीब किस्म की अफवाह पिछले कई दिनों से सर्कुलेट कर रही है। और वो अफवाह ये है कि जो अमेरिका के सदर कह रहे हैं कि उनको 8 तेल के लदे हुए भरे हुए जहाज पहुंचे हैं। वो जहाज जो है बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग कैरी कर रहे थे, इसलिए ईरान ने वहां से जाने दिए। तो पाकिस्तान को भेजने की जो है आड़ में वो अमेरिका को पहुंचाए गए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, इस बारे में कोई तस्दीक नहीं हो सकी अभी तक। ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ लोगों की जो है वो एक assumption है। कुछ ने इसको विदाउट सोर्सेज रिपोर्ट किया है, बट इट स्टिल स्टेज एन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट। मगर अगर आप जंग की दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका बुनियादी तौर के ऊपर क्या कर रहा है? अमेरिका, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो अपनी फौज जो है उसको ईरान के अंदर घुसाने के चक्करों में है। मगर उसके लिए बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। वो बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि वो डेस्परेशन आपको दिखाता है कि अमेरिका कितना डेस्परेट है इस वक्त। अमेरिका ने अपनी फौज के अंदर लोगों को भर्ती करने के लिए जितनी सख्तियां थी वो सारी की सारी सख्तियां खत्म कर दी। और अगर उन सख्तियों की बात करें तो वो सख्तियां कौन कौन सी? पहले तो वो जो कोविड की जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई हुई थी उनको उन्होंने कहा था कि जी ये फौज का हिस्सा नहीं हो सकते। उन्होंने कहा जिनकी वैक्सीन नहीं भी हुई भी कोई मसला नहीं, आप वैक्सीन के खिलाफ हैं, आपने जिंदगी में कभी कोई वैक्सीन नहीं करवाई, नो प्रॉब्लम, आप प्लीज फौज को ज्वाइन करें, हमारे पास हमें फौजी चाहिए। उसके बाद वहां पे भी बात नहीं बनी, लोग फिर भी फौज ज्वाइन नहीं कर रहे अमरीकी। उन्होंने कहा फिर ऐसा करें कि हम ना उन लोगों की जो अभी से हैं, जिनकी रिटायरमेंट का वक्त करीब आ गया है, उनकी रिटायरमेंट की एज बढ़ा दें ताकि वो फौज छोड़ के ना जाए, वो फौज में रहें। क्योंकि इस वक्त all signs are very clearly pointing towards the fact that there will be a ground invasion होगी और उसके लिए अमेरिका की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने पहले ही
جو ہے وہ آپ کو کل بتایا سر پیٹنا شروع کر دیا کہ ہمارے فوجی ختم ہو گئے, ہمارے پاس تو فوجی نہیں ہے, تو امریکہ کو ہی یہ کڑوی گولی نگلنی پڑے گی. اور نہ صرف یہ کہ ایج بڑھا دی ہے, انہوں نے ان کرمنلز کو بھی جو ہے جن کو وہ خود کرمنلز کہتے ہیں, جن کے پاس سے نشہ آور چیزیں, مثال کے طور پہ ویڈ پینے والے یا مروانا پینے والے یا جو ہماری لوکل لینگویج میں کہتے ہیں چرس پینے والے لوگ جو ہیں, انہوں نے کہا چرسی بھی, جو اگر آپ چرسی بھی ہیں, آپ سے چرس پکڑی گئی ہے, آپ کے اوپر ڈی وائی لگا ہوا ہے, آپ کنوکٹ ہوئے ہیں, پہلے آپ فوج میں نہیں آ سکتے تھے, مگر اب آپ کو بھی ہم 100 بسم اللہ کر کے فوج کے اندر بلاتے ہیں. کتنی بری حالات و واقعات ہیں امریکہ کے اندر. اور وہ تو امریکن جو اینکرز ہیں وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر بات اب وہاں تک چرسیوں تک آ گئی ہے تو بڑی مہربانی رہنے دیں, کیونکہ دنیا میں ہم کسی ایسے چرسی کو نہیں جانتے جو چرس کا سوٹا لگایا اور اس کے بعد کہ چلو بھائی جنگ کرنے چلتے. خیر اینی ویز, سو یہ سچویشن ایسی کھڑی ہو گئی ہے کہ مسئلے اب امریکہ کے لیے ریکروٹمنٹ کے بھی فوج کے اندر جو ہیں وہ بہت بڑے طریقے سے کھڑے ہو رہے ہیں. مگر اس سارے کے بیچ میں ٹرمپ کا جو رویہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب نظر آ رہا ہے. انہوں نے کل جو ایڈریس کیا ایک سیریمنی سے, اس کے اندر تقریر کرتے ہوئے جس طرح کی انہوں نے باتیں کی, جو انہوں نے بات چیت شروع کی, جو سب سے زیادہ اس وقت پوری دنیا کے اندر زیر بحث ہے, وہ انہوں نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے حوالے سے کی کہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کو میرے جوتے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس نے سمجھا تھا کہ میں پچھلے صدروں کی طرح ہوں اور یہ میرے جوتے چاٹے بغیر جو ہے سارے کام شام ہو جائیں گے. تو اس کی غلط فہمی تھی, یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان اس وقت ان کے جوتے چاٹ رہے ہیں, اور جوتے چاٹ رہے ہیں تو میں اردو میں ٹرانسلیشن کر کے کہہ رہا ہوں. انگریزی میں ٹرمپ نے کہا کہ they thought that they would not need to kiss my ass. اب اس کی اگر آپ کو انگریزی سمجھ میں آ رہی ہے تو you would understand how offensive, how demeaning, how degrading this is. عجیب و غریب بات یہ ہے مزے کی, اگر اس طرح کی کوئی بات پاکستان, ایران یا کوئی اور ملک کرے محمد بن سلمان کے حوالے سے, یا کوئی اور شخص کرے محمد بن سلمان کے حوالے سے, تو اس کی گردن کاٹنے کے حکم آ جائیں, ان کے ساتھ تعلقات توڑ دیے جائیں, ان کے ساتھ ڈپلومیٹس وہاں سے بلا لیے جائیں. مگر یہ سارا کچھ, یہ گالیاں سننے کے باوجود سعودی عربیہ میں ایک سناٹا ہے. سعودی عربیہ کے محمد بن سلمان کراؤن پرنس جو ہیں وہ اپنی یہ حد تک عزت سننے پوری دنیا کے سامنے کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی تلخ لفظ ٹرمپ بابا سائیں جلالی کے حوالے سے نہیں کہہ رہے. اور this was not the only thing that Trump said. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ طاقت کے کسی شدید نشے میں. انہوں نے یہاں تک پھر کیوبا کی بات کی, انہوں نے کہا کہ کیوبا کی اگلی باری کیوبا کی ہے. میں نے یہ کہا تو نہیں ہے, آپ لوگوں نے سن لیا, غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا, مگر پلیز اس کو سیریس نہ لینا, پلیز پلیز. 3-4 دفعہ انہوں نے کہا. میں ولاگ کو چھوٹا رکھنے کے لیے وہ ویڈیوز یہاں پر نہیں چلا رہا, ورنہ وہ چلانی بنتی ہیں, مگر انہوں نے بہت ہی ڈرامٹک طریقے سے پورا ایکٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہ پلیز اس کو سیریس نہ لینا, لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہی میں نے کہہ دیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوا دیں. انہوں نے اسٹریٹ آف ہارموز کو اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کہا, انہوں نے کہا اسٹریٹ آف ٹرمپ. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے گلف آف میکسیکو گلف آف امریکہ ہے. انہوں نے کہا کہ یعنی کہ کہنے کا مطلب, اور اس کے بعد فوراً کہا آئی مین اسٹریٹ آف ہارموز. اور پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا سمجھے گا کہ شاید میرے سے غلطی سے منہ سے نکل گیا, مگر یہ غلطی سے نہیں, کوئی چیز غلطی سے نہیں کرتا میں, کوئی ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے, میں جو بھی کرتا ہوں بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہوں. اب اس کے بیسیکلی مقصد ان کا کہنے کا یہ ہے کہ بہت جلد امریکہ اسٹریٹ آف ہارمز کو رن کرے گا اور ٹرمپ اس کا نام بدل کے اسٹریٹ آف ٹرمپ رکھ دیں گے. سو ٹرمپ اس وقت بہت ہی ہائی ہارس پہ ہے, طاقت کے اس نشے میں ہے, پتہ نہیں ان کو کیا فیڈ کیا جا رہا ہے. اب تو وہ تجزیہ نگار بھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ یہ جنگ جیت رہا ہے, وہ اب یہ کہنے لگے ہیں کہ بھائی مسئلے اس قدر بڑھ گئے ہیں امریکہ کے لیے کہ امریکہ اب بہت بری طرح سے ہار رہا ہے, اور اسرائیل کی تو بہت ساری پٹائی ہو رہی ہے. اور جہاں تک اسرائیل کی پٹائی کا تعلق ہے تو آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنی انتہائی ضروری ہے, اور وہ ایک چیز یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بات چیت میں جو جے ڈی وینس ہے, آج سے 2 دن پہلے جب اسرائیل نے ایران کے وہ کیا کہتے ہیں نیوکلیئر پلانٹ پہ اٹیک کیا تھا, تو جے ڈی وینس نے
فون کر کے اور گفتگو کر کے رپورٹ ہوا تھا کہ اسرائیل کو کافی کھری کھری سنائی ہے اور اس کو کہا ہے کہ تم تمیز کا دامن ہاتھ میں رکھو، تم ہمارے ساتھ مل کے چلو ورنہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان دنوں کوئی سبق سکھانے کے لیے امریکہ جو ہے کوئی بہت زیادہ بات چیت نہیں سن رہا، اور اسرائیل کے اندر بہت ساری پٹائی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کبھی ایک میئر چیختا ہے روتا ہے، دوسری جانب ایک اور میئر جو ہے وہ چیختا ہے روتا ہے اسرائیل کے اندر، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی بیڑے غرق ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ جو ہے وہ انہوں نے پچھلے 48 گھنٹے کے اندر کوئی اور یہ میں نہیں، یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ 27 سے 29 ٹینک اسرائیل کے تباہ کر دیے ہیں، اور اس کا جو پورے کا پورا واقعہ ہے وہ کسی ہالی ووڈ کی مووی سے جو ہے وہ کم نہیں ہے، جس طرح سے حزب اللہ نے ٹیکٹیکلی ان کو پکڑا اور ان کو مارا۔ یہ بھی میرے خیال ہے ڈیڑھ پونے 2 دن کی بات ہے، مگر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھول گیا تھا۔ وہ واقعہ سنسنی خیز، بالکل جس طرح سے، اگر آپ نے مووی کون ایئر دیکھی ہے تو اگر نہیں دیکھی تو میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے راستہ کچھ اس طرح سے بنایا کہ ٹینکس جو تھے وہ ایک سنگل لائن میں ہی وہاں سے گزر سکتے تھے، اور وہ راستے سے جب گزرنا شروع ہوئے تو جب وہ پورا ایک کالم بن گیا تو انہوں نے پہلے آگے والا اڑایا، پھر پیچھے والا اڑایا، جانے کی جگہ کوئی تھی نہیں، اور باقی جو اندر ٹریپ ہو گئے پھر ان کو انہوں نے رکھ رکھ کے گولے مارے اور ان کا بیڑا غرق کیا۔ ایک تو اسرائیل وہاں پر بہت ہیوی لاسز لے رہا ہے، امریکہ جو ہے اس کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایل سی یوز جو ہیں وہ بہت بری طرح سے ہٹ ہوئے ہیں۔ ایران کے اندر ایران کی سٹیل ملز اس طرح سے ہٹ ہوئی تھی، یو اے ای کے اندر انہوں نے الومینم پلانٹ اتنا بری طرح سے تباہ کر دیا ہے کہ الومینم کی پروڈکشن اس پلانٹ سے مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اور یہ آپ یاد رکھیں کہ کنسٹرکشن بیسڈ کنٹری ہے، جہاں پہ کنسٹرکشن بزنس along side other businesses works really well۔ کنسٹرکشن کے اندر الومینم plays a very vital role۔ It also plays a very vital role in production of electronics، اور اس کے علاوہ بہت سارے۔ سو الومینم کی جو وہاں پر پروڈکشن ہے وہ رک گئی ہے ایران کے اٹیکس کی وجہ سے۔ قطر کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے مگر وہ انٹرسیپٹ ہو گئے۔ قطر نے تو بنیادی طور کے اوپر اب یوکرین کے ساتھ یہ ڈیفنس پیکٹ بھی کیا ہے، جو یوکرین امریکہ کو بھی کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو ڈرون سٹرائک سے بچنے کا طریقہ بتاتے ہیں، تو وہ انہوں نے ان کے ساتھ مل کے ڈرونز کو روکنے کی بات چیت کیا۔ مگر آج جو قطر پہ اٹیک ہوئے، رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ اس سے کوئی بھاری نقصان نہیں ہوا۔ اس سارے کے چلتے ہوئے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ تیل جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ٹرمپ کی بات چیت اور جھوٹ کی بنیاد پر نیچے جانا شروع ہوا تھا، وہ تیل کی قیمت ایک دفعہ پھر 7% اوپر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ والا بھی جو پرابلم ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اور تیسری چیز، ایران کے اندر جو موساد کے ایجنٹس ہیں، وہ جو ایک گراؤنڈ انویژن کے لیے جگہ بنانے کی بات ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، یہ ویڈیو آپ کو دکھا رہی ہے کہ کس طرح سے ایران کے اندر موجود موساد ایجنٹس جو ہیں یا وہ ان کے ساتھ جو ملے ہوئے لوگ ہیں، وہ آئی آر جی سی کی گاڑیوں پر آتے جاتے ہوئے اٹیکس کر رہے ہیں۔ ایران نے آج 5 مارے، کل بھی 10 مارے تھے، اب ان کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں۔ انٹرنلی ایران کے اندر بھی یہ معاملہ، ایک اس طرف کی بھی جنگ چل رہی ہے جو ایران کے اندر چل رہی ہے، ایران کا جو کہتے ہیں تیان ونڈناس کی۔ تو یہ جنگ جو ہے اب بہت، پہلے ہی ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ جنگ تھی، اب مزید کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس سارے کے اندر جو ہمیں چیزیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے، کیونکہ جتنی یہ لمبی ہوگی اتنا ہی پریشر اکنامک جو ہے ہارمز بند رہے گا، اتنی ہی دیر دنیا کی جو ہے کروڈ آئل جو غیرہ جو ہے وہ مسئلہ کریٹ ہوگا، وہ سپلائی نہیں جائے گی۔ اور اب اس کے لیے 3 راستے ہیں، جو کہ 3 پائپ لائنز ہیں جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ مومنٹریلی ایک تھوڑے عرصے کے لیے ان پائپ لائنز کو ایکٹیویٹ کر کے وہاں سے کروڈ آئل جو ہے وہ نکالا جائے۔ وہ 3 پائپ لائنز کون کون سی ہیں؟ ایک تو سعودی عربیہ کی ہے جس کو ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کہتے ہیں۔ اب جو ٹوٹل آئل ادھر سے فلو کرتا ہے وہ تقریباً 20 ملین بیرلز ہے جو کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے جایا کرتا ہے، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایسٹ ویسٹ ہے سعودی عربیہ کی، وہ صرف 7 ملین بیرل کو سپورٹ کر سکتی ہے۔ دوسری پائپ لائن جو ہے وہ ابو ظہبی کروڈ آئل پائپ لائن ہے، اس کا جو ہے وہ ٹوٹل 1.2 ہے، اور اسی طرح عراق ترکی جو پائپ لائن ہے اس کا بھی 1.7 تو ٹوٹل
اگر یہ تینوں پائپ لائنز آئل وغیرہ جو ہیں اس کو ٹرانسپورٹ کریں تو بھی وہ تقریباً ملا جلا کے 9 ملین بیرل کر سکتی ہیں. 11 ملین بیرل کی پھر بھی شارٹیج رہے گی. اور اس کے علاوہ اگر یہ استعمال ہوتی ہیں تو یہ ساری کی ساری پائپ لائنز ایران کی اور یمن کے ہوتیز کی اور حزب اللہ کے سٹرائکنگ ڈسٹنس میں. تو اگر وہاں سے جا رہا ہوگا تو وہ وہاں پر مار دیں گے, اور اس کے بعد جو تباہی ہوگی وہ ایک علیحدہ ہی مسئلہ ہے. وہ تو خیر ایک گیس پائپ لائن میں یا فیول پائپ لائن میں اگر آگ لگی ہوئی ہو تو اس کو اللہ ہی بچائے پوری دنیا کو اس سے. سو دیٹ از آلسو ون آف دا پرابلم. جہاں تک ہوتیز کا معاملہ ہے, وہ باب المندیب جو ہے, جو کہ آپ کو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ایک طرف اسٹریٹ آف ہارمز ایران کنٹرول کرتا ہے, دوسری طرف جو ہے جو اسٹریٹ ہے ریڈ سی والا جس کو باب المندیب کہتے ہیں, اس کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے یمن. اب کہنے کی بات لوگ کہنے کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ یمن والے ہوتیز جو ہیں وہ کوئی اتنی جلدی چوک نہیں کر سکتے, وہ اس کے اوپر ڈکا نہیں لگا سکتے. بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی گیٹ پہ کھڑے ہو کے پہرا دینا ہے. جب ایک علاقے کے اندر, جب ایک اسٹریٹ کے اندر جنگ لگی ہوگی, چاہے وہ لڑ رہے ہوں, امریکہ ان پہ حملے کر رہا ہو, چاہے سعودی عربیہ ان پہ حملے کر رہا ہو, اور ہوتیز لڑ رہے ہیں, وہ بھی اٹیکس کر رہے ہیں, ایسے ماحول میں آپ یہ رسک لیں گے کہ ملٹی ملین ڈالر کا آپ کا جو آئل کیریئر ہے وہاں سے گزرے, اور ایک آئیں بائیں شاہیں جادو کہتا ہے نا کہ دو لوگوں کی فائرنگ میں نامعلوم فرد جو ہے وہ بلا وجہ جاں بحق ہو گیا, تو وہ اس طرح سے بھی تو ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کو بند کرنے کے لیے کوئی بہت ایکسٹینسو گیٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اناؤنس کرنے کی دیر ہے کہ یہاں سے جو گزرے گا وہ پھر اپنی ذمہ داری پہ گزرے, ہم اڑا دیں گے. ابھی تک انہوں نے یہ کارڈ نہیں کھیلا. مگر جہاں پر یہ ساری باتیں ہوتیز کی انٹری کی بات ہے, وہ جہاں پر ایران کے لیے حوصلہ بخش ہے, مگر وہاں پر ایک طرح سے پریشانی کی بات بھی ہے مسلمان ممالک کے لیے جو کہ ایران کی اس عظیم ریزسٹنس کو سپورٹ کرتے ہیں. کہ سننے میں یہ آ رہا تھا اور تجزیے شروع سے یہ ہو رہے تھے کہ ہوتیز والا کارڈ جو ہے ایران تب کھیلے گا جب وہ بالکل کارنر ہو جائے گا, یا جب اس کو لگے گا کہ اب اس کے اوپر پریشر اس کی ضرورت سے یا اس کے سنبھالنے سے زیادہ ہے. تو ہوتیز کا اس جنگ میں اب داخل ہونا جو ہے وہ ایک طرف سے یہ بھی آپ کو دیتا ہے, سگنل دیتا ہے کہ بھیا ایران جو ہے اب وہ اوور پاورڈ یا اوور پریشر جو ہے اپنے آپ کو تصور کر رہا ہے. اب ہاں اتنی بڑی خبر مس ہونے لگی تھی, وہ خبر یہ ہے کہ ایران نے یو اے ای دبئی کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ جی اپنی بیسز چھوڑ کے نا امریکی تو ہوٹلوں میں جا کے چھپے ہوئے تھے, 401 ہوٹل میں اور 101 ہوٹل میں. اور دبئی کے اندر ایران نے جو ان کی ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ہے وہاں سے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے ان دونوں سائٹس کو ہٹ کیا ہے اور میجر ڈیمیج کیا ہے, میجر کیجوالٹیز کی ہیں, ایمبولینس کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور وہ وہاں سے اپنے مرے ہوئے فوجی اور اپنے مرے ہوئے لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. سو ایران کی جو انٹیلیجنس ایز فار ایز ٹارگٹ سائٹنگ از کنسرنڈ ہیز بین امیکولیٹ سو فار. اس کو ہٹ کرنے میں کتنے پرسنٹ کامیاب رہے ہیں, کتنے پرسنٹ ڈیمیج کرنے میں رہے ہیں, I cannot say much about that, but ان کی جو طاقت ہے, ان کی جو انٹیلیجنس ہے اس حوالے سے, موساد کی انٹیلیجنس بھی بہت زیادہ ہے ان کے اندر جس سے پینیٹریشن ہے, لیکن ایران کی آؤٹ ورڈ انٹیلیجنس جو ہے وہ دیٹ ہیز بین ویری ویری گڈ. تو امریکہ جو ہے اس کو ہر محاذ پر, چاہے وہ والی بیسز ہوں جو کہ وہاں پر ہیں, چاہے ان کے لوگ ہوں, چاہے انڈسٹری ہو, چاہے آئل انفراسٹرکچر ہو یا ملٹری ہارڈ ویئر انفراسٹرکچر ہو, وہ سب کا سب ہٹ ہو رہا ہے اور ہر طریقے سے ڈیمیج ہو رہا ہے. اور اس وقت کی سچویشن مجھے یہ لگ رہی ہے کہ ٹرمپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھی اب ہماری فوجیں وہاں پر اتریں گی اور اس کے بعد سب اچھے کی رپورٹ آئے گی, اس لیے آپ اب بے فکر ہو جائیں. ہوتیز جو ہیں ان کی انٹری یہ بتاتی ہے کہ ایران از ان اے ٹائٹ اسپاٹ. وہ کتنا ٹائٹ اسپاٹ میں ہے یہ بات ہمیں آئندہ آنے والے ویک کے اندر پتہ لگے گی, کیونکہ اس وقت سچویشن جو ہے اس میں تو ایران لکس وے اہیڈ ان دس وار. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.